तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम मीका की किताब में से तीसरे बाब का मुताला कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि गुज़िश्ता किस्त में हमने 5वें बाब की पहली 2 आयात का मुताला किया। इन आयात में एक अहम पेशनगोई की गई और ये मसीह की पैदाइश से 700 साल पहले की गई। मीका ने मसीह की पैदाइश के शहर बैतलहम का तस्करा किया और हम जानते हैं कि ये आयात मसीह के लिए ही हैं, क्योंकि लिखा है उसका मस्दर ज़माना साबिक कदीम उल अयाम से है। इस आयत में हमें मसीह की पैदाइश का मालूम होता है, इसके साथ साथ हमें मसीह की अलूहियत का भी बयान मिलता है कि मसीह कंवारी मरियम से पैदा हुआ और वो ज़मीन पर रहा। वो कामिल इंसान था, पर उसके साथ साथ वो अज़ल से अबद तक था, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसमें सुकूनत करे। नाजरीन, आज हम तीसरी आयत से लेकर बाप के आखिर तक मुताला करेंगे। बाइबल मुकद्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शरीक हो जाएं। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें अरसाल कीजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई एलिया ईसा और भाई उसामा आतिफ का खैर मकदम करूँगा। आप दोनों को खुशामदीद, शुक्रिया। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई एलिया, मैं आपके सामने तीसरी आयत की तलावत करूंगा, हमें इसके मुतालिक बयान करें, क्योंकि ये एक मुश्किल आयत है। मसीह यसु की पैदाइश के बाद तीसरी आयत में यूं मरकूम है, इसलिए वो उनको छोड़ देगा जब तक कि जच्चा दर्द ज़ह से फारिग न हो, तब उसके बाकी भाई बनी इसराइल में आ मिलेंगे। भाई एलिया, हमें इस आयत की वजाहत की ज़रूरत है। देखिए भाई, मैं कहूँगा कि इसको समझने के लिए हम इस आयत को कौसीन में डाल देते हैं। यूँ हम पहली आयत को पढ़ने के बाद जब तीसरी आयत को पढ़ेंगे तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। ये इसकी वजाहत है। वो इसराइल के हाकिमों के गाल पर छुरी से मारते हैं और हम गुज़िश्ता किस्त में इन अल्फाजों के पूरे होने के बारे में बात कर चुके हैं, और मैं कहूँगा कि ये मसीह के दुखों को वाज़े तौर पर बयान करती है। ख़ास करके जब मैं कहूँगा कि इसराइल के लोगों ने यीशु अल मसीह को मसलूब किया और बनी इसराइल ने उसको रद्द किया, और उसको मसलूब करने और रद्द करने के नतीजे में उनके साथ क्या हुआ तीसरी आयत में लिखा है, इसलिए वो उनको छोड़ देगा कि जच्चा दर्द-ए-ज़ह से फारिग ना हो। और ये अब भी वाज़े नहीं, यहाँ बाइबल में वाज़े लिखा है, वो उनको छोड़ देगा जब तक कि जच्चा दर्द-ए-ज़ह से फारिग ना हो। और दर्द-ए-ज़ह से मुराद वो दर्द है जो एक औरत बच्चे को जन्म देते हुए बर्दाश्त करती है, और यहाँ पर दुखों और ज़िल्लत और परेशानी से लोगों के आज़ाद होने का हवाला है। मसीह को रद्द करने के दिन से लेकर अब तक वो ज़िल्लत और रुसवाई का निशान है, और मैं कहूँगा कि इस ज़िल्लत और दुख का अरूज भी होगा। मुसीबत के दौर आसमान पर उठाए जाने के बाद वो बड़ी मुसीबत के दौर से गुजरेंगे, जब तक कि वो जच्चा दर्द-ए-ज़ह से फारिग ना हो। और मेरा मानना ये है कि ये मुसीबत के दौर के इख्तिताम का जिक्र है। इसके बाद खुदावंद सल्तनत करेगा, और वाज़े लिखा है कि जब तक कि जच्चा दर्द-ए-ज़ह से फारिग ना हो। और मैं कहूँगा कि ये मसीह के लिए लिखा है, क्योंकि वो उस कौम को निजात देगा, और बड़ी मुसीबत के दौर में उनका एक बकिया बाकी रहेगा। और फिर आगे लिखा है, तब उसके बाकी भाई बनी इसराइल में मिलेंगे।
لہٰذا ہم بآسانی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت مسیح کے دکھوں کے متعلق ہے۔ اس قوم نے مسیح کو رد کیا، انہوں نے مسیح کو مصلوب کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ بڑی مصیبت میں پڑیں گے جس کو درد ذہ سے تشبیہ دی۔ متی کی انجیل 24ویں باب میں مسیح نے اس مصیبت کو یوں ہی بیان کیا ہے، جب تک کہ قوم نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خداوند کے پاس لوٹیں گے۔ مسیح 1000 سالہ بادشاہی کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ دوسری آیت کو کوسین میں دیکھیں گے۔ یہ مسیح کی پیدائش کی پیشن گوئی ہے۔ بھائی اسامہ، تیسری آیت کے بعد آپ مجھے چوتھی اور پانچویں آیت پر اپنی رائے دیجیے گا۔ جی، اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے اور خداوند اپنے خدا کے نام کی بزرگی سے گلہ بانی کرے گا، کیونکہ میکا نبی نے خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی کی نبوت کی تھی۔ اور ہم اس دور میں واپس کیوں جاتے ہیں؟ میکا نبی نے تیسری آیت میں کہا، اس لیے وہ ان کو چھوڑ دے گا جب تک کہ سچا درد ذا سے فارغ نہ ہو۔ پھر ایک بقیہ ہوگا۔ خداوند کی آمد پر ان دو بقیوں کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ یہودیوں نے خداوند کو رد کیا، کیونکہ یہودیوں کا اس کو رد کرنے کے معنی یہ نہیں کہ سب یہودیوں نے اس کو رد کر دیا۔ اور پالوس رسول نے اس کا جواب دیا کہ میں عبرانیوں کے درمیان عبرانی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہے۔ یروشلم کی کلیسیا میں یہودی تھے، یروشلم کی کلیسیا میں یہودی تھے، بالکل، انہوں نے مسیح کو قبول کیا۔ صحیح۔ اور دیکھیں، اس لیے جو بقیہ کلیسیا میں شامل ہوگا اس میں یہودی اور غیر یہودی دونوں ہیں، اور انہوں نے زمینی اسرائیلیوں سے اپنا تعلق توڑ دیا تاکہ مسیح کی کلیسیا کا حصہ بن جائیں۔ وہ آسمانی لوگوں میں شامل ہو گئے، اور یہ بقیہ ہے جو فضل سے نجات کے لیے چنے گئے ہیں۔ میکا نبی نے بھی اس بقیہ کی بات کی تھی جو کہ مصیبت کے دور سے بچے رہیں گے۔ تب اس کے باقی بھائی بنی اسرائیل میں آ ملیں گے۔ یہ لوگ کلیسیا کا حصہ نہیں ہوں گے۔ تب اس کے باقی بھائی بنی اسرائیل سے آ ملیں گے۔ جب بقیہ لوٹے گا تو خداوند ان پر حکومت کرے گا جو چرواہے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور خداوند چرواہے کے طور پر دو طرح سے ظاہر ہوتا ہے۔ کوئی بھی چرواہا اپنے گلہ کو کھانا دیتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسے خداوند اچھا چرواہا ہے، وہ اپنے گلہ کی ایسی ہی حفاظت کرتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بوائز نے روت کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اس کی حفاظت کی، اور اپنے ملازم سے کہا کہ اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس نے مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے جلال کا ذکر کیا۔ بالکل، چرواہا ہوگا۔ ان 4 آیات میں سے دوسری آیت میں میکا نبی نے مسیح کی پیدائش کی جگہ کی بات کی۔ پہلی آیت میں اس کے دکھوں کا بیان ہے، وہ اسرائیل کے حاکم کے گال پر چھڑی مارتے ہیں۔ پھر چوتھی آیت میں مسیح کے جلال، اس کی 1000 سالہ بادشاہی کا تذکرہ ہوا۔ دراصل تمام بائبل میں ایک ہی شخص کا ذکر ہوا، مسیح کی پیدائش، اس کے دکھوں اور جلال کا بیان ہوا۔ جب قوم مصیبت کے دور میں سے گزرے گی، ہم خدا کی کتاب کے حضور ہیں۔ لکھا ہے، تب اس کے بقیہ بھائی بنی اسرائیل میں آ کر ملیں گے۔ اور میں جانتا ہوں کہ بقیہ سے مراد وہ بھائی ہیں جن کو خدا اس وقت اپنے بھائی جانے گا۔ اور جب ہم یہ سوچیں کہ مسیح جسمانی طور پر دراصل بنی اسرائیل میں سے تھا، تو اس کو ان کا بھائی کہنا ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پر عجیب بات یہ ہے کہ اس سے ہم عظیم استاد کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ جی اٹھنے کے بعد ہمیں بھائی بلاتا ہے۔ لکھا ہے، میرے بھائی کے پاس جا کر اسے کہہ۔ وہ ہمیں بھائی کہنے سے شرماتا نہیں ہے، اور یہ جسم کے اعتبار سے اس کے بھائی ہیں، لیکن ہم جس کا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا، فضل کے باعث ہم اس کے بھائی کہلائے۔ یہ اس کا فضل ہے۔ وقفہ لینے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تعلیمی پروگرام ہے، جہاں میرے بھائی اور چھوٹے بھائی میں فرق ہے۔ جی ہاں، جو ابھی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے وہ بائبل مقدس کی باتوں کو سمجھتا ہے۔ چھوٹے بھائیوں سے مراد یہودیوں کا بقیہ ہے جو توبہ کر کے خدا ان کے پاس لوٹ آئیں گے، وہ 1000 سالہ بادشاہی کی برکات پائیں گے۔ اور چھوٹے بھائیوں سے مراد کلیسیا کے موجود ممبران نہیں ہیں، یہ میرے بھائی ہیں اور یہ خدا کے فرزند ہیں اور مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں۔ لکھا ہے، میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا، جماعت میں تیری ستائش کروں گا۔ کلیسیا کے دور میں سب مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں۔
جو بقیہ مسیح کے پاس واپس آئے، یہودی قوم میں سے چھوٹے ان کو بھائی۔ بھائی کہا گیا ہے۔ وہ چھوٹے بھائی ہیں۔ ہم کلیسیا کے غریب لوگوں کو خدا ان کے چھوٹے بھائی چھوٹے بھائی نہیں کہتے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اور خدا کی کلیسیا کے ضرورت مند لوگوں کو یہ نہیں کہتے۔ خدا ان کے اگر بھائی انہیں غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے استعمال کریں تو یہ بالکل بھی درست نہیں۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ عزیز دوستو، کیا آپ نے مسیح کی آواز سنی؟ اس کو سننے کے لیے اس کی بھیڑ بننا بہت ضروری ہے تاکہ مسیح کو اپنے دل میں قبول کر سکیں۔ تب وہ آپ کا چرواہا بنے گا جو اپنی بھیڑوں کو بھیڑیے سے بچائے گا۔ وہ اپنے پاس ان کو محفوظ رکھے گا، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ اس لیے کسی ایسی چیز کو اجازت نہ دیں جو اس آواز کو سننے کے لیے کانوں کو بند کر دے۔ اس کے پاس آئیں، دیر نہ ہو جائے، اس کے کفارے کو قبول کریں تاکہ زندگی پائیں۔ اس نے اپنی جان قربان کی تاکہ آپ زندگی پائیں۔ اس موقع کو مت گوائیں۔ لکھا ہے کیونکہ وہ اس وقت انتہائی زمین تک بزرگ ہوگا۔ خداوند یسوع 1000 سالہ بادشاہی میں اپنے لوگوں پر بادشاہی کرے گا۔ جی بھائی ایلیا۔ دیکھیں 4 آیت میں یہ الفاظ خداوند یسوع المسیح کے لیے ہیں جو چرواہے کے طور پر ظاہر ہوں گے۔ اب ہم ان کا تعلق دیکھیں گے تاکہ کوئی الجھ نہ جائے۔ اس وقت یہ میں کہوں گا کہ مستقبل کے لیے لکھا ہے، وہ اس وقت تک انتہائی زمین تک بزرگ ہوگا۔ ہم ان الفاظ سے سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں پر بادشاہی کرے گا اور ساری زمین پر بادشاہ ہوگا۔ اور میں اپنے ان الفاظ کو بائبل مقدس کی آیات سے ثابت کرتا ہوں۔ زبور 2 میں باپ نے بیٹے کے لیے یہ الفاظ کہے، یہاں پر لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے، میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ سیون پر بٹھا چکا ہوں۔ اور پھر 8ویں آیت ہے، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ یہ یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ اسی لیے مسیح مستقبل میں ساری زمین پر جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ اور اگر ہم زکریا 14:9 کو دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں میں کہوں گا خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کی نبوت ملتی ہے۔ زکریا کے 14ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا۔ لہٰذا مسیح ساری دنیا پر بادشاہی کرے گا، داؤد کے گھرانے پر نہیں بلکہ کل زمین پر بادشاہی کرے گا۔ بھائی اسامہ، میں چاہوں گا کہ اگلی آیات کے متعلق آپ ہمیں بتائیں، جو کہ 5ویں، 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں آیت ہے۔ کیا کہیں گے؟ جی، 5ویں آیت میں میکا نبی نے خداوند کی بات کی، وہ 1000 سالہ بادشاہی میں اپنے لوگوں کی گلہ بانی کرے گا اور وہی ہماری سلامتی ہوگا۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے جو اس نے خداوند کے لیے لکھی ہے۔ جی، سلامتی، اور وہی ہماری سلامتی ہوگا جب اسور ہمارے ملک میں آئے گا اور ہمارے قصدوں میں قدم رکھے گا تو اس کے خلاف 7 چرواہے اور 8 سرگروہ برپا کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے۔ یہاں فقط کاملیت نہیں بلکہ بادشاہی کا بیان ہے، لکھا ہے، اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا۔ اور پھر 6ٹھی آیت ہے، وہ ہم کو رہائی بخشے گا۔ ہم نے گزشتہ ایک ساتھ میں پوچھا کہ خداوند کی فتح ہوگی یا اس میں لوگوں کی فتح، اور دیکھیں لوگوں کی فتح، جی، خداوند کی جو ان کی گلہ بانی کرے گا،
یا لوگوں کی جن کی وہ گلہ کرے گا، یہ خداوند اور لوگوں کے درمیان اتفاق ہے۔ لیکن اس آیت میں گلہ کی بات ہوئی ہے اور وہ اسور کے ملک کو تلوار سے ویران کریں گے۔ اس نے بتایا کہ وہ بقیہ 7 سال ذلت اور رسوائی کو برداشت کرے گا۔ جو کمزور ہیں وہ لوگوں کے سردار ہوں گے، وہ اپنی اصلی حالت میں لوٹیں گے جو ان کی پہلی حالت تھی۔ ان کا دم ہونے کا تعلق ایک ہی چیز سے ہے۔ دیکھیں، یہ خداوند کی طرف سے ان کا برتاؤ ہے۔ اگر وہ خداوند کو رد کریں تو ان کی حالت بدتر ہوگی، اگر خداوند کو قبول کریں تو وہ قوموں میں ان کا سر بلند کریں گے۔ اس آیت میں بقیہ کا بیان اس طرح سے ہوا ہے۔ اور دیکھیں بھائی ایاد، اور یعقوب کا بقیہ بہت سی امتوں کے لیے ایسا ہوگا، اور اس میں بقیہ کے 2 نمونے ہیں اور ان کی 2 نمایاں خصوصیات بھی ہیں۔ دیکھیں، وہ حقیقی بادشاہی کی فرما برداری کریں گے تو قوموں کے لیے برکت جیسے ہوں گے، خداوند کی طرف جیسے خداوند کی طرف اوس اور گھاس پر بارش۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ انہوں نے بغاوت نہیں کی، نہیں، بلکہ انسان ہمیشہ ہی سے اپنی فطرت اور گناہگار اور برا ہے، لیکن یہ بقیہ اوس کی مانند ہے۔ دیکھیں 8ویں آیت یعقوب کا بقیہ، 7ویں آیت میں بھی یعقوب کا بقیہ ہے، یہاں یعقوب کا بھی بقیہ ہے۔ اس نے قوم کی اچھی تصویر دکھائی، اور پھر وہ بھی جب انہوں نے بغاوت کی، اور یعقوب کا بقیہ بہت سی امتوں کے لیے ایسا ہوگا، جیسے شیر ببر جنگل کے جانوروں کے لیے اور جوان شیر بھیڑیوں کے گلہ میں۔ ٹھیک ہے بھائی ایلیا، میں چاہوں گا کہ آپ مجھے 10ویں، 11ویں اور 12ویں آیت پر اپنی رائے دیں۔ میں ان کی تلاوت کروں گا، اور خداوند فرماتا ہے، اس روز میں تیرے گھوڑوں کو جو تیرے درمیان ہیں کاٹ ڈالوں گا، اور تیرے رتھوں کو نیست کروں گا، اور تیرے ملک کے شہروں کو برباد اور تیرے سب قلعوں کو مسمار کروں گا، اور میں تجھ سے جادوگری دور کر دوں گا، اور تجھ میں فالگیر نہ رہیں گے۔ آخر میں وہ کس سے مخاطب ہے؟ یہ کب پورا ہوگا؟ دیکھیں بھائی، میں کہنا چاہوں گا کہ یہ واضح ہے کہ اس نے ساری قوم کے مستقبل کی بات کی۔ جب ساری دنیا برائی سے دور ہو جائے گی، وہ لوگوں سے مخاطب ہے۔ اس حوالے میں یہ بار بار لکھا ہے کہ کاٹ ڈالوں گا، مسمار کروں گا، پر یہاں میں کہوں گا کہ یہ صرف اور صرف یسوع مسیح کے لیے ہے، کیونکہ وہی کاٹا گیا اور مسمار ہوا، اور یہاں اس نے بتایا کہ وہ کیا کاٹے گا اور کیا مسمار کرے گا۔ لکھا ہے، میں تیرے گھوڑوں کو جو تیرے درمیان ہیں کاٹ ڈالوں گا، اور تیرے رتھوں کو نیست کروں گا، اور تیرے ملک کے شہروں کو برباد اور تیرے سب قلعوں کو مسمار کروں گا۔ 10ویں اور 11ویں آیت میں خداوند نے ان کو بتایا کہ وہ سب چیزیں جن پر ان کا انحصار ہے لے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے حضور آئیں، ہم سب جانتے ہیں کہ گھوڑے زور اور افواج طاقت کی علامت ہیں، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ لوگ خود کو غیر معمولی طور پر زور آور کر رہے ہیں، پر کوئی گھوڑا یا ہتھیار کام نہیں کرے گا جب خدا سب مسمار کرے گا۔ اور میں تجھ سے جادوگر دور کروں گا، اور فالگیر تیرے درمیان نہ رہیں گے، اور میں تیری کھودی ہوئی مورت اور تیرے ستونوں کو تیرے درمیان سے نیست کروں گا، اور تو پھر اپنی دستکاری کی عبادت نہ کرے گا۔ یہاں بھی خداوند سب دور کرے گا، کیونکہ وہ مسیح سے دور ہو کر بتوں کے پاس گئے۔ جو بت پرستی کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد ان کے درمیان پھیلی، خاص کر کے نفس ہفتے کے بعد جب ہیکل کی تعمیر ہو گئی، تو وہ بے دین اور حیوان کے بت کی پرستش کریں گے، اور جو ایسا نہ کرے گا مارا جائے گا، اور خداوند ان جھوٹے مذاہب، بتوں اور بت پرستی کو برباد کرے گا، اور میں تیری یسیرتوں کو تیرے درمیان سے اکھاڑ ڈالوں گا اور تیرے شہروں کو برباد کروں گا، اور وہ اپنے غضب میں ان قوموں سے بدلہ لے گا جنہوں نے نافرمانی کی، اور یقیناً یسیرتیں اور اونچے مقام بت پرستی کو ظاہر کرتے ہیں۔ خدا اپنا انتقام لے گا، اور وہ ان کو برباد و مسمار کر کے رکھ دے گا اور اپنا بدلہ لے گا، اور ان کے بیچ سے سب کاٹ ڈالے گا جنہوں نے اس کی فرما برداری نہ کی۔ وہ زمین کے سب معبودوں اور تمام یسیرتوں کو برباد اور نیست و نابود کرے گا جن پر لوگ انحصار کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یوسیہ بادشاہ کے ایام میں اصل میں کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد مہمانوں سے ایک آخری سوال۔
ہم یوسیہ بادشاہ کے ایام اور مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے درمیان مماثلت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ جی بھائی، میں دوسرے تواریخ کے 34ویں باب کی 3 آیت سے اس حوالے کی تلاوت کرنا چاہوں گا۔ ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے کیونکہ اپنی سلطنت کی 8ویں برس میں وہ لڑکا ہی تھا، وہ اپنے باپ دادا کے خدا کا طالب ہوا، اور 12ویں برس میں یہودا اور یروشلم کو اونچے مقاموں اور یسیرتوں اور کھودے ہوئے بتوں اور ڈھالی ہوئی مورتوں سے پاک کرنے لگا، اور لوگوں نے اس کے سامنے بلام کے مذہبوں کو ڈھا دیا اور سورج کی مورتوں کو جو ان کے اونچے پر تھیں ان کو کاٹ ڈالا، اور یسرتوں اور کھودی ہوئی مورتوں کو ڈھالی ہوئی مورتوں کو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو دھول بنا دیا، اور اس کو ان کی قبروں پر پتھرا دیا جنہوں نے ان کے لیے قربانیاں چڑھائی تھیں، اور اس نے ان کے کاہنوں کی ہڈیاں انہی کے مذہبوں پر چڑھائیں، اور یہودا اور یروشلم کو پاک کیا، اور منسی اور افرایم اور شمعون کے شہروں میں بلکہ نفتالی تک ان کے ارد گرد کھنڈروں میں اس نے ایسا ہی کیا، اور مذہبوں کو ڈھا دیا اور یسرتوں کو اور کھودی ہوئی مورتوں کو توڑ کر دھول کر دیا، اور اسرائیل کے تمام ملک میں سورج کی سب مورتوں کو کاٹ ڈالا۔ تب وہ یروشلم کو لوگ کہتے ہیں ہم بائبل مقدس کی تمام چیزوں کو مسیح سے جوڑتے ہیں۔ در حقیقت بائبل مقدس ایسے ہی ہے، اس میں سب پیش گوئیاں ہیں جو کہ مسیح کے متعلق بتائی گئی ہیں، اس کے تمام علامات مسیح کا بتاتے ہیں۔ میکا نبی کی نبوت میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے جو یہ سب برباد کرتا ہے، تاریخی کتب کو دیکھیں، اس زمین کو وہ پاک کرتا ہے۔ صحیح۔ یوسیہ کے جی۔ نام کے معنی خداوند یسوع مسیح کی اچھی علامت ہے۔ یوسیہ کے معنی یہوہ شفا دیتا ہے یا پھر خداوند کی برکت ہے۔ در حقیقت یوسیہ نبی خداوند کی طرف سے اس سلطنت کے لیے بابرکت تھا، اور اس کے پیدائش کی پیشنگوئی 300 سال قبل ہوئی۔ پر سب سے بڑا تحفہ جو یوسیہ بادشاہ سے عظیم اور اس سلطنت کو شفا دے گا، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ یوسیہ بادشاہ 39 برس کا ہو کر مرا، پر یوسیہ مسیح کی علامت ہے۔ ایک دن وہ اپنے لوگوں پر بادشاہی کرے گا، زمین کے اونچے مقاموں اور یسیرتوں اور بتوں کو نیست کرے گا۔ یوسیہ نے ان کے مقاموں کو ڈھایا، اور خدام یسوع بھی یہی کرے گا۔ وہ زمین پر سے گناہوں اور ناپاکی کے خاتمے کے بعد لوگوں پر بادشاہی کرے گا۔ یعنی 1000 سالہ بادشاہی میں فقط خداوند کا نام ہی ہوگا، ہم فقط اسی کو جانیں گے، کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اور کوئی دوسرا نام نہیں ہوگا۔ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے گا، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ مسیح خداوند ہے۔ فقط 1000 سالہ اس بادشاہی ہے، کا اس نام وقت ایک ہوگا۔ خداوند ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کے سوا اور کوئی نہ ہوگا، کیونکہ وہی واحد نام ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی دور میں مسیح کے سوا گناہوں کی معافی ممکن نہیں ہے۔ پرانے عہد نامہ کے ایمانداروں کے گناہ بھی مسیح کے خون کے وسیلہ سے معاف ہوئے، کیونکہ وہ دنیا کی بنیاد سے پہلے بھی موجود ہے۔ دیکھیں، رومیوں کے خط میں پچھلے لوگوں نے گناہوں کے بارے میں بیان کیا تھا، اور دیکھیں یسوع مسیح کے سوا گناہوں کی معافی نہیں پچھلے ہے۔ لوگ، جی بالکل، یسوع مسیح کے سوا کوئی گناہوں کی معافی نہیں دے سکتا۔ ہم اس فضل پر ایمان رکھتے ہیں، اس نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھایا، اور یہاں اس کے قربان ہونے سے ہمارے گناہ دھل گئے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے فرمایا ہے کہ دیکھو، یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جائے گا۔ میں آخری آیت کے متعلق جاننا چاہوں گا، اور ان قوموں پر جو شنوا نہ ہوئیں اپنا قہر و غضب نازل کروں گا۔ قوموں کی عدالت ہوگی۔ یقیناً عدالت کا تعلق خدا کے غضب سے ہے، لیکن ان پر جو شنوا نہ ہوئیں اب تک، یہ ان کے لیے ہوا جو شنوا نہ ہوئے۔ خداوند فرماتا ہے محنت اٹھانے والوں سب میرے پاس آؤ، پر خداوند عدالت کرے گا کیونکہ وہ شنوا نہ ہوئے۔ خدا کے کلام کی منادی ہوتی ہے، پر وہ جو اس کو نہیں مانتے وہ شنوا نہ ہوئے۔ خداوند نے بہت طریقوں سے انسان کو اپنا پیغام پہنچایا، اپنی آواز پہنچائی، اور وہ ہر روز پکارتا ہے، لیکن ان لوگوں کی عدالت ہوگی جنہوں نے نہ سنا، جو شنوا نہ ہوئے۔ ایسا نہیں کہ ان لوگوں کو موقع نہیں ملا۔ جی بالکل، اسی لیے میکا نبی کی نبوت میں سنو کا لفظ بار بار آتا ہے۔ جی صحیح، مبارک ہیں وہ جو رجوع لائے، ٹھیک ہے، وہ اس کے غضب سے بچ جاتے ہیں اور ابدی زندگی پاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خداوند کی
آواز کو سنا۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ شکریہ۔ آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں 5ویں باب کی آخری آیت کے ساتھ اس قسط کا اختتام کروں گا۔ یہ آپ کے لیے تنبیہ ہے، اس کا غضب بھڑکنے کو ہے، کیونکہ بہت سے لوگ خدا کی آواز کو، اس کے فضل کے پیغام کو رد کر دیتے ہیں۔ سو لکھا ہے، ان قوموں پر جو شنوا نہ ہوئیں اپنا قہر و غضب نازل کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ سو مبارک ہیں وہ جو رجوع لائے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، مسیح یسوع سے معافی مانگیں اور اس کے کفارے پر اعتبار کریں۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ جو اس کے کلام کو سنتا ہے، جبکہ ایک گروہ ہے جو اب بھی اس کا کلام سننے کے بعد خدا کے اس بلاوے کو رد کرتا ہے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ وہ خدا کے بیتے کی آواز پر رجوع نہیں لاتے۔ جی، آپ اس کو رد کرنا جاری رکھیں تو یہ الفاظ یقیناً آپ کے لیے ہیں۔ اور ان قوموں پر جو شنوا نہ ہوئیں، ان پر اپنا قہر اور غضب نازل کروں گا۔ ایک دن لوگ عدالت کے لیے خداوند کے حضور کھڑے ہوں گے، ہر زبان بند ہوگی۔ سو مسیح کے پاس آئیں، اس میں پناہ لیں، تو آپ ابدی زندگی پائیں گے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ أنت تحطم القيود وأنت تكشف الأسرار، وكل قلب في جمود تلميسه يحال نار. أنت بالحب تسود، أنت تهدم الأسوار وتنجي من يعود. أنت قدوس وبار، والآن أنت بيننا وليس عنا ببعيد. تسمعنا تملأنا بروحك من جديد، فتهتف أعماقنا ومعك شيئا لا نريد. ويشهد سلوكنا بأنك رب مجيد. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.